फातह यरूशलेम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आइए सुल्तान की वलवला अंगेज़ ज़िंदगी की किस्त नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से मुहारिबीन में नाजुक तवाज़ुन कायम रहा। अगर ईसाइयों के पड़ाव में खुराक की किल्लत थी तो अक्का के शहर में ये कमी शदीद तर थी। अगर सलाहुद्दीन की लश्करगाह में वबा फैली तो ये वबा ईसाइयों की छावनी में इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर गई। बहाउद्दीन की ज़ुबानी दोनों लश्करों के हालात सुन गए। फ़रीक़ैन एक दूसरे से इस कदर मानूस हो गए थे कि बाज़ औक़ात मुसलमान और फ़रांक सिपाही लड़ाई बंद करके आपस में बातें करने लगते। फ़रीक़ैन बाहम घुल मिल जाते। वो मिलकर गाते और नाचते और इसके बाद दोबारा लड़ने लगते। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो एक दूसरे से कहने लगे, हमें लड़ते हुए काफ़ी मुद्दत हो गई, चलो अब छुट्टी करो और लड़कों अपने जौहर दिखाओ। चुनांचे उन्होंने दंगल के लिए लड़कों के 2 ग्रोह मुंतखब किए। लड़के आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और खूब ज़ोर की लड़ाई हुई। एक मुसलमान नौजवान ने काफर जवान को ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और उसे अपना कैदी बना लिया। एक फ़रांक बड़े इश्तियाक से ये मुकाबला देख रहा था। वो फ़ौरन आगे बढ़ा और मुसलमान नौजवान को 2 दिनार देते हुए कहा, अपने कैदी को रिहा कर दो। और मुसलमान जवान ने हंसते हुए अपने कैदी को छोड़ दिया। दोबारा मौसम ख़िज़ां की बारिशें शुरू हो गई। इस मरतबा भी बारिश ने फ़रीक़ैन की ज़िंदगी उजेरन कर दी। मुख्तलिफ़ तज़किरों से फ़रीक़ैन के वक़ाए हवादिस की झलकियाँ मिलती हैं। मसलन देवक ऑफ सवाबिया की मौत। एक शाम उठते हुए तूफ़ान में मिस्री गल्ला बरदार जहाज़ों की अचानक आमद हुई। मुसलमानों और ईसाइयों में इस कीमती रसद पर कब्ज़े के लिए खून रेज़ मार्का बर्पा हुआ। बिल आखिर तूफ़ानी मौजों ने जहाज़ों को धकेल कर अक्का के साहल पर पहुंचा दिया। शहर की फसील कई जगहों से कमज़ोर होकर गिर गई थी। महसूरीन फसील की मरम्मत और तमीर में नहायत मुस्तैद थे, लेकिन उन्हें तेगज़न नाइटों के हमलों से सख्त मुश्किल दरपेश आ रही थी। फसील पर जीना लगाकर चढ़ने की कोशिश तकरीबन कामयाब हो गई। सलाहुद्दीन की अमीरों से तवील मशावरत और बिल आखिर महसूरी ने अक्का के इस्तिखलास का फ़ैसला। तूफ़ान के दौरान में अक्का के खस्ता हाल लश्कर की रसदबरदार जहाज़ों में वापसी और कुर्द सरदार मशतूब की सरकर्दगी में कुमक की आमद। कराकुश बदस्तूर अक्का का हुक्मरान था। इन उलुल अज़म और नाकाबिले तस्खीर फ़ौजों की मार का आराई से एम्ब्रोज़ भी इस कदर मुतासर हुआ कि उसे एहसास होने लगा कि कदीम रज़मी अंदाज के शानदार वाक़यात उसकी आँखों के सामने ज़ुहूर पज़ीर हो रहे हैं। मालूम होता है कि उसे आदे पारीना के रमज़िया वाक़यात और पुराने मुतरबों की रमज़िया नज़में खूब याद थीं। उसने अपने जज्बात की तर्जमानी के लिए यूँ तुकबंदी की, जनाब सिकंदर आज़म की जवां मर्गी पर नहो बका की हकीकत, पेरिस और हेलन की करबनाक दास्तान मोहब्बत की सदाकत, बरतानिया के शाह आर्थर और उसके रफ़ाका के कारनामों की वाक़ईयत और शार्लेमेन की जिस तरह बहादुरी मुतरबों के गीतों में गूंजती है, हैरत अंगेज़ शुजाअत की असलियत मुझे मालूम नहीं। मैं इन इंसानों और गीतों की सदाकत के मतलब कुछ नहीं कह सकता। मुझे मालूम नहीं कि वो हकीकत थे या महज झूठ। अलबत्ता मुझे अक्का की ईसाई फ़ौज का हाल खूब मालूम है। मैं उनकी दास्तान इब्तला पूरी तफसील से बयान कर सकता हूँ। सर्दी, बीमारी, तंग दस्ती के पुरदर्द वाक़यात खूब सुन सकता हूँ।
کاش کہ آپ انہیں سن کر سعادت حاصل کر سکیں۔ سردیوں کی برسات شروع ہو گئی، ہواؤں کی تیزی اور خنکی بڑھ گئی تھی، اور اکا کی عیسائی فوج کی آفت و ابتلا کے دور کا آغاز ہو گیا۔ چھاؤنی میں قحط پھیل گیا اور روز بروز قحط کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ جوں توں کر کے کرسمس تک گزارا ہو گیا، لیکن کرسمس کے بعد خوراک کی قلت سختی سے محسوس کی جانے لگی۔ آدمی کے لیے غلے کی بوری اٹھانا تو مشکل نہ تھا، لیکن اس کی قیمت اس قدر کمر شکن تھی کہ کسی کو یہ بارے گراں اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ایک بوری کی قیمت 120 سینٹ اور 6 وینز میں ایک انڈا فروخت ہوتا تھا۔ حضور والا، یہ واقعی سچ ہے کہ وہ عمدہ تازی گھوڑوں کو ذبح کر کے بڑی سے بے صبری سے کھا جاتے۔ جہاں بھی گھوڑا ذبح کیا جاتا وہاں لوگوں کا میلہ سا لگ جاتا، اور زندہ گھوڑے سے مذبوح گھوڑے کی قیمت زیادہ پڑتی۔ لوگ گھوڑے کی انتڑیاں تک کھا جاتے۔ جب کوئی صاحب ثروت چند غریبوں کو اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہتا تو اسے بن بلائے مہمانوں کے ہجوم میں سخت دقت اٹھانا پڑتی۔ اگر انہوں نے تھوڑی بہت سبزیوں کی کاشت نہ کی ہوتی تو بالکل ہی آفت آ جاتی۔ ان سبزیوں سے شوربہ تیار کیا جاتا۔ اچھے امیر اور سردار ہر روز سبزیوں کی پھوٹتی ہوئی کونپلوں اور پتیوں کا باغور ملاحظہ کرتے اور نہایت بے قراری سے سبزی کی بالیدگی کے منتظر رہتے اور خود جا کر پتے توڑ کر لاتے اور کھاتے۔ اس کے بعد بارش سے ایک اور وبا پھیل گئی۔ اب میں اس کا کیا حال بیان کروں۔ کئی دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اتنا پانی برسا کہ فوج شرابور ہو گئی۔ ہر ایک کھانسی میں مبتلا ہو گیا، سب کے گلے بیٹھ گئے، سار اور ہاتھ پاؤں سوج گئے۔ ایک دن میں 1000 آدمی مر گئے۔ ورم سے لوگوں کے دانت گر گئے۔ کئی بیچارے فاقہ کشی اور کمزوری کے مارے ہوئے تھے، وہ اس وبا کے حملے سے جاں بحر نہ ہو سکے۔ اب چند لوگوں کی بدبختی اور تیرا بختی کا حال سنیے۔ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ میں پیدا کیا ہے، لیکن کئی کم بخت مصیبتوں سے گھبرا کر خدا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ قحط سالی اتنی سخت تھی کہ کئی لوگ فاقہ کشی اور بھوک سے مجبور ہو کر ترکوں سے جا ملے اور کہنے لگے کہ عورت کے بطن سے خدا کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ صلیب اور عیسائی مذہب کے منکر ہو گئے۔ فوج میں 2 مفلوق الحال سارجنٹ تھے، دونوں بڑے گہرے دوست تھے۔ ان کے پاس آنجو کے 1 وینز یہ ایک سکہ تھا جو اس دور میں چلتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، البتہ ان کے تن پر کپڑے اور زرہ تھی جسے وہ ہرگز فروخت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے کہ ان کی کون سی چیز خرید لی جائے جس سے دن بھر کا گزارا ہو جائے۔ انہوں نے قرآن اندازی کی اور بالآخر پشم کے 2 ٹکڑوں کے بال گن کر لوبیا خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس دور کے حالات کا اندازہ لگائیے۔ انہیں لوبیا کے صرف 13 دانے ملے، ان میں سے ایک کھوکھلا تھا جسے تبدیل کروانے کے لیے ایک کو 7 ایکڑ کا فاصلہ طے کر کے جانا پڑا۔ بالآخر کافی جھگڑے کے بعد غلہ فروش نے وہ کھوکھلا دانہ تبدیل کر کے دیا۔ جب وہ سارجنٹ واپس ہوا تو دونوں بھوک سے پاگل ہو رہے تھے۔ انہوں نے لوبیا کے دانے کھائے تو ان کی بھوک میں مزید اضافہ ہو گیا، یعنی ان کی بھوک کی اذیت دگنی ہو گئی۔ کئی لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے خودرو لوبیے اور اخروٹ نما پھلوں پر گزارا کرتے۔ مریض تیز دیسی شراب پیتے، ان کے پاس شراب کا وافر ذخیرہ تھا، لیکن خالی پیٹ شراب پینے سے بیک وقت 3 4 اکٹھے مرنے لگے۔ ساری سردیوں میں فاقہ کشی اور قحط کا دورہ رہا اور بندگان خدا کی جان پر بنی رہی۔ کرسمس سے لے کر لینٹ کے دنوں میں، لینٹ سے مراد وہ مخصوص ایام ہیں جس طرح مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عیسائی ایسٹر سے قبل 40 روزے رکھتے ہیں۔ کرسمس سے لے کر لینٹ کے دنوں تک قحط کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ مجھے یہ حالات ذاتی طور پر معلوم ہیں اور میں نے محض سنی سنائی باتیں نقل نہیں کی ہیں۔ اگرچہ فوج میں سامان رسد کافی تھا، لیکن تاجر اسے بڑا گراں داموں پر فروخت کرتے تھے۔ چند خدا ترس اشخاص نے زیادہ خستہ حال اور فاقہ کش لوگوں کی امداد کی۔ کاؤنٹ ہنری، سر جوسلین
مانٹائر اور بشپ آف سالسری نے نہایت کشادہ دلی اور فراخ دستی سے غریب غربا کی مدد کی۔ اس طرح اور بھی کئی نیک بندوں نے کوشش کی۔ بالآخر سامان رسد ساور پہنچ گیا، لیکن مارکویس آف مانسٹریٹ اسے اپنے استعمال میں لے آیا اور ہماری فوج تک اس رسد کو نہ آنے دیا۔ اب لوگ مارکویس کو گالیاں دیتے اور اس پر لعنتیں بیچتے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب کیا ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے۔ قحط اور عام بد دلی کے باوجود محاصرین نے محاصرے پر پورا زور دیا۔ لینٹ کے آخری دنوں میں غلہ بردار جہاز ساحل پر نمودار ہوا۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ وہ اطالوی تاجروں کے نقصان سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کم بخت اطالوی تاجروں نے قیمتیں چڑھانے کے لیے ساری چھاونی کے غلے کا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ ہفتے کی دوپہر کو جہاز پہنچے اور سوموار کی صبح کو غلے کی قیمت 120 سینٹ سے گھٹ کر صرف 4 سینٹ رہ گئی۔ یہ محاصرہ عکا کا دوسرا سال تھا۔ اپریل 1191 میں عیسائی محاصرین کو بڑی خوشی نصیب ہوئی۔ 6 عظیم و شان جہازوں کا بیڑا بندرگاہ میں داخل ہوا۔ ان جہازوں پر فرانس کا پرچم پھڑپھڑا رہا تھا۔ ایک جہاز پر فلپ آگسٹس ثانی شاہ فرانس کا ذاتی نشان لہرا رہا تھا۔ بادشاہ کے ہمراہ کئی دلیر اور تجربہ کار نائٹ بھی آئے، جن میں کاؤنٹ آف فلینڈرز بھی شامل تھا۔ شاہ فرانس طویل سفر کے بعد پہنچا تھا۔ مغربی یورپ کے سارے شجاع اور بہادر عکا کے ریتلے ساحل پر جمع ہو گئے تھے۔ جب جہاز لنگر انداز ہو گئے اور فوجیں ساحل پر اترنے لگی تو شاہ فرانس کا محبوب سفید باز اپنے محافظ کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اڑ گیا۔ باز نے عیسائی چھاونی پر کئی چکر لگائے اور بالآخر عکا کی فصیل پر بیٹھ گیا۔ مسلمان مشتاق نگاہوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فوراً باز کو پکڑ لیا۔ چند عیسائیوں نے اس واقعے کو بدشگونی پر محمول کیا۔ شاہ فلپ نے اپنے قاصد صلاح الدین کی خدمت میں بھیجے اور باز کو خریدنے کی پیشکش کی، لیکن صلاح الدین نے جواب دیا کہ باز کو یوں نہیں خریدا جا سکتا۔ صاحبان تازہ دم فرانسیسی فوجوں نے بڑے جوش و خروش سے محاصرہ کیا اور عکا کی شکستہ دیواروں پر بار بار حملے کرنے لگے۔ اس کے جواب میں ہر بار عکا والے زور سے طبلِ جنگ بجاتے، جس کی آواز سن کر صلاح الدین کے گھڑ سوار عیسائیوں کے بیرونی گھیرے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور عیسائیوں کا زور ماند پڑ جاتا۔ جون کے آخر میں 25 جہاز اور بجرے ساحل پر نمودار ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر عیسائی چھاونی میں لوگوں نے کام کاج چھوڑ دیا۔ نائٹ اور سپاہی، امیر اور غریب ساحل کی طرف دوڑے۔ باجوں تاشوں نے فضا میں خیر مقدم کے نغمات بکھیر دیے اور چاروں طرف مسرت کا ہنگامہ اول پڑا۔ خوشی سے ناچتے ہوئے لوگوں نے سب سے اگلے جہاز کو خوش آمدید کہا۔ اس سرخ جہاز پر انگلستان کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اس شام کو گرجوں کی مشعلیں روشن کی گئیں اور ساحل پر الاؤ جلائے گئے۔ شراب کے دور چلے اور لوگ خوشی سے گلی کوچوں میں ناچنے لگے۔ مسلمان جاسوسوں نے تیزی سے صلاح الدین کو اطلاع دی کہ رچرڈ شاہ انگلستان پہنچ گیا ہے۔ بہاؤالدین رچرڈ کے متعلق اس طرح لکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بھلا کا طاقتور تھا، نہایت دلیر اور اولو العزم۔ اس نے بڑے بڑے مارکے سر کیے تھے۔ جنگ میں اس کی شجاعت مسلم تھی۔ رچرڈ شیر دل چھاونی میں تو پہنچ گیا، لیکن لڑائی میں شریک نہ ہو سکا۔ تیز دھوپ میں جھلستے ہوئے کتان کے خیمے تلے گدے پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی، جس پر رچرڈ بخار کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس کا حلق اور ہونٹ سوزے سے دکھ رہے تھے، اس کے لمبے بازو نکاہت سے کانپ رہے تھے۔ رچرڈ 34 سال کا بھرپور جوان تھا۔ وہ شاہی روب و جلال کا پیکر تھا۔ اس کے مضبوط شانوں پر سنہری سرخ بال پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی ہموار اور کشادہ تھی اور سیاہ آنکھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس کی مختصر سی داڑھی فرانسیسی تراش کی تھی۔ اسے اپنی قوت پر ناز تھا، وہ کسی کمزوری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
وہ طبعاً فیاض تھا اور بچوں کی طرح نمائش و نمود کا دل دادا۔ اس کی پرجوش فطرت کو کھیلوں کے مقابلوں اور عمدہ ضیافتوں میں تسکین ملتی۔ وہ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں انتہائی لطف محسوس کرتا۔ وہ بربت بچانے کا بہت شوقین تھا۔ وہ ہر کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا اور جنگ میں ہمیشہ سرداری کے فرائض سر انجام دیتا۔ وہ انگلستان سے روانہ ہوا اور سال بھر سیکلا یعنی سسلی میں ٹھہرا رہا۔ سیکلا میں وہ اپنی بہن کے حقوق کی حمایت میں غاصب ٹینکرڈ کے خلاف نبرد آزما رہا۔ اس نے جبراً ٹینکرڈ کے خزانے پر قبضہ جما لیا اور پھر اسے کئی بیش قیمت تحائف بھی پیش کیے۔ بالآخر وہ سیکلیا سے روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے بیڑے کو طوفان نے آ لیا۔ اس کے منتشر جہاز بمشکل قبرص یعنی سائپرس پہنچے اور وہاں بازنطینی حکام کی بدسلوکی کا شکار ہو گئے۔ رچرڈ کو سخت غصہ آیا۔ وہ پانی سے گزر کر خود ساحل پر پہنچا اور جزیرے کو تاخت و تاراج کر دیا۔ اس نے بازنطینی شہزادے کو نقرئی زنجیروں میں قید کر دیا اور اس کی جوان بیٹی کو بطور یرغمال رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے قبرص کے بڑے گرجا گھر میں اپنی منگیتر یعنی بیرنگیریا آف نوارے سے بڑے تزک و احتشام سے شادی رچائی۔ پھر اس نے فوراً فلسطین کی راہ لی۔ اس کی بیگم، بہن اور بازنطینی شہزادی اس کے ہمراہ جہاز میں سوار تھیں۔ جہاز پر سپاہیوں کے علاوہ بے شمار خزانہ بھی لدا ہوا تھا۔ اس کے مشیروں کو پتہ نہ تھا کہ اس خوشحال جزیرے کی فتح پر خوشیاں منائیں یا ان قیمتی دنوں اور جانوں کے نقصان کا ماتم کریں جو اس کی تسخیر میں صرف ہوئے۔ رچرڈ کو فن ملکداری سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اس کے قوی ہاتھ تلوار کے قبضے اور نیزے کے گز کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ انہیں قلم اور کاغذ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس نے صلیبی جنگ کے لیے روپیہ جمع کرنے کے لیے نہایت بے پرواہی سے شاہی مراعات فروخت کر دیں۔ وہ کہا کرتا کہ اگر مجھے لندن کا خریدار مل جاتا تو میں اس شہر کو بھی بیچ ڈالتا۔ اس کی رگوں میں پوشیرز اور گیسنکی کے خوش باش مطربوں اور من چلے شہزادوں کا گرم خون گردش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قہر سے بچنے کے لیے رضاکارانہ طور پر جلاوطنی اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے باپ کی موت تک فرانس میں مقیم رہا۔ صلیبی جنگ کے دور آغاز میں وہ تخت نشین ہوا۔ وہ نازک مزاج، متکبر اور انتہائی دلیر تھا۔ اب تک اس کی زندگی طال عظمہ شہزادوں کی طرح گزری تھی۔ دوران سفر میں اس نے محتاط طبیعت فلپ شاہ فرانس کو سخت ناراض کر دیا۔ فلپ 26 سال کا نوجوان تھا لیکن اسے 11 سال سے حکمرانی کا تجربہ تھا۔ وہ بہت متحمل مزاج اور فریب زندگی سے آزاد شخص تھا۔ وہ جانی خطرے سے گھبراتا تھا لیکن اپنی سلطنت کے مفاد کے معاملے میں نہایت مضبوط اور ثابت قدم تھا۔ اس کی نظریں مستقبل پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ صلیبی جنگ کے دوران میں بھی اکثر اپنے سرحدی قلعوں اور نئے قوانین کے متعلق سوچتا رہتا۔ فلپ اپنے امزاد بھائی رچرڈ کی مکمل ضد تھا۔ فلپ نے رچرڈ سے عارضی صلح کر لی تھی لیکن رچرڈ کو معلوم تھا کہ فلپ اپنے مفاد کے لیے عہد شکنی سے گریز نہیں کرے گا۔